अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, पाकिस्तान का आला सतह वफ्द काबुल पहुंच गया है। वीज़ा पॉलिसी में इस्तिलाहात पर बातचीत इस दौरे का अहम मकसद होगा और ये दौरा पहले ही शेड्यूल था। इससे कबल कतर में पाक अगवान मुज़ाकरात हुए और दूसरी नशिस्त 25 अक्टूबर को तुर्की में होगी, जहां दोनों ममालिक के डेलीगेशन फॉरेन पॉलिसी और जंगबंदी के हवाले से बात भी करेंगे। इस वक्त ये दौरा कितना मुस्बत साबित हो सकता है, इस पे बात करेंगे। साथ ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने GHQ में बलूचिस्तान के शुरा से मुलाकात की। उनका कहना ये था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है और फितनल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में तशद्दुद की जो हवा है वो फैला रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान पे किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, दहशतगर्दी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान का भारत का नाम डायरेक्टली लिया गया है और हमने ये भी देखा, अगर कल की खबर की हम बात करें, कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से बातचीत की और उन्हें साफ अल्फाजों में ये कह दिया है कि पाकिस्तान से किसी भी किस्म की कोई जंग नहीं होनी चाहिए। और फिर एक जो रिवायत के मुताबिक हमेशा चलता आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे गिराए हैं। इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपके वक्त का। जी जाहिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। सर, हमने अब ये देखा है कि पाकिस्तान का वफ्द जो है वो काबुल गया है और ये दौरा पहले ही शेड्यूल था। वीज़ा पॉलिसी के हवाले से बातचीत होगी। इससे पहले हमने देखा कि सीज़ फायर हो गया और अब ये जो दौरा है, डेलीगेशन गया है पाकिस्तान का, ये कितना मुस्बत साबित हो सकता है? जी देखिए, आई थिंक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर ये दौरा हो रहा है। इट्स अ क्रिटिकल टाइम इन अ वे कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को इस दौरे से ये मैसेज बड़ा क्लियरली दे रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ एक नॉर्मल स्टेट की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल हमसाए की तरह और हमारी जो आपके लिए कुर्बानी है उसकी कदर करते हुए, आप पाकिस्तान के कंसर्न्स को सामने रखते हुए जी एक दोस्त की हैसियत से रहना चाहते हैं, तो पाकिस्तान एज अ स्टेट आपके साथ फंक्शन करने को तैयार है। यू एज अ स्टेट, मतलब कि काबुल की ये जो गवर्नमेंट है, which is unfortunately established हुई है because of the as a byproduct of the war, जी children of conflict आप कह लें। तो आई थिंक पाकिस्तान ने एक मौका दिया है, एक इंडिकेशन दी है कि अगर आप सही तरीके से हमारे से बिजनेस ऑफ द डे करेंगे तो पाकिस्तान इज रेडी टू इंटरेक्ट विद यू, रेडी टू एक्सेप्ट योर अथॉरिटी। आप पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन करेंगे, पार्ट ऑफ प्रॉक्सी वॉर बनेंगे, इंडिया स्पॉन्सर टेररिज्म के आप क्लाइंट बनेंगे, तो फिर पाकिस्तान विल यूज द काइनेटिक मींस टू एड्रेस दोज एलिमेंट्स जो पाकिस्तान को आके डिस्टेबलाइज करते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने बहुत मौका दिया अफगानिस्तान को थ्रू द डायलॉग, डायरेक्ट डायलॉग भी हुए हैं, फ्रेंड्स के जरिए भी हुए हैं, चाइना एज अ फ्रेंड के जरिए भी हुए हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, बहुत से ममालिक ने हैं जो अफगानिस्तान के इस तालिबान सेटअप को समझाते रहे हैं कि यू विल हैव टू गवर्न काबुल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इस वक्त सबसे बड़े सफरर मेरी नजर में पाकिस्तान के साथ साथ अगर कोई लोग हमसे भी ज्यादा सफरर्स हैं जिनके ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है और इन अ वे कि वो इग्नोर हो रहे हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द होल गैम्बिट, दैट इज द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। तो आई थिंक ये दौरा इज इंपॉर्टेंट एट दिस क्रिटिकल स्टेज एंड अ क्लियर इंडिकेशन दैट पाकिस्तान विल वर्क अगर आप प्रॉपर एक नॉर्मल स्टेट की तरह आपका बिहेवियर हो। अच्छा सर, 25 अक्टूबर को एक और नशिस्त होने जा रही है तुर्की में और दोनों डेलीगेशंस मिलेंगे। पाकिस्तान की तरफ से भी डेलीगेशन जो आएगा, अफगानिस्तान की तरफ से भी आएगा, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात होगी, साथ ही अब इस फीस फायर के ऊपर भी जो है वो बातचीत होगी। तो क्या लगता है आपको कि मुस्बत चीज़ें सामने आ सकती हैं? आज तो पाकिस्तान का डेलीगेशन गया है और ये शेड्यूल जो है पहले ही प्लान था इस जंग से पहले। जी देखिए, प्लान तो होता रहा, इट कुड हैव बीन कैंसल्ड आल्सो। हम कह सकते थे या अफगानिस्तान की तरफ से कोई ऐसी चीज हो सकती थी कि जी अभी एनवायरनमेंट नहीं है या कंड्यूसिव नहीं है, या हम पहले 25 को ऑलरेडी देयर इज अ स्केड्यूल्ड प्लान इन तुर्की, तो उसके बाद देखेंगे कि दोनों स्टेट कैसे रिलेशनशिप में जाती हैं। बट पाकिस्तान ने एज सेड कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है जी, पाकिस्तान एक स्टेबलाइजर भी है और पाकिस्तान जेन्युइनली थिंक्स कि एक स्टेबल अफगानिस्तान होना चाहिए खदीजा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
اچھا یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بزنس ہوتا ہے یا جو انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ ہوتی ہے دیٹ از بیسڈ آن اونلی ٹو تھنگس. ون سیلف انٹرسٹ اینڈ سیکنڈ فیئرس. تو ہمیں سیلف انٹرسٹ کی بنیاد پہ بھی اگر آپ کہہ دیں کہ چلے جی ٹھیک ہے اس میں بھی پاکستان نیڈز اے اسٹیبل افغانستان. ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس چیز میں اور کسی کو ہونا بھی نہیں چاہیے کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی بھی افغانستان کی اسٹیبلٹی سے جڑی ہے. اور بالکل ایسا ہی ہے نا کہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا. اور کسی نے بہت خوب ہی کہا ہے کہ ہم اپنے دشمن تو چن سکتے ہیں لیکن ہم اپنے پڑوسی نہیں چن سکتے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یو آر پرفیکٹ. آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. اور میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی جڑی ہوئی افغانستان سے. وداؤٹ اسٹیبل افغانستان وی کانٹ ہیو اے اسٹیبل پاکستان کیونکہ اس کے اسپل اور افیکٹس ہمارے اوپر آتے ہیں. ادھر مڈل ایسٹ کی اپلیکیشن ہو رہی ہے, ایران کے اسپل اوور افیکٹس آتے ہیں. ادھر ماشاءاللہ اولڈ ہمارا فرینڈ انڈیا بیٹھا ہوا ہے جس نے ہماری ایگزسٹینشنل تھریٹ ہے ہمیں, اور اتنے جوتے پڑنے کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اپنا بیہیویئر کیسے کرنا ہے اور کیسے چیزوں کو لے کر چل. بٹ اینی ویز ایز ویل ایز پاکستان افغانستان کا سن. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے اگر ہماری اسٹیبلٹی افغانستان سے جڑی ہے تو افغانستان کا تو پورا سروائیول ہی پاکستان سے جڑا ہوا ہے. ان آل ڈومینز, ان پولیٹیکل ڈومین, ٹریڈ کے ان حوالے سوشو سے اکنامک ڈومین. جی جی. تو آئی تھنک دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک اسٹیٹ کو چلانے کے لیے آپ کو اسٹیٹ کرافٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. گن پہ آپ نے ٹھیک ہے جی رشینز کو آپ کہتے ہیں بڑا ہیومرسٹکلی پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہم نے رشینز کو شکست دی, امریکنز کو شکست دی. وداؤٹ پاکستان سپورٹ یو کانٹ ایون تھنک آف ڈیفیٹنگ اینی ون. پاکستان کی سپورٹ نہ ہوتی تو آج آپ رشیا کا ایک باس ہوتے, بلکہ آپ کے آدھے لوگ تو جنگ لڑنے یوکرین میں کی طرف گئے ہوتے. یو شوڈ انڈرسٹینڈ دس. اور انفارچونیٹلی وی آر دا سفررز آف آر ویک پالیسی کہہ لیں یا not very well crafted policy یا not very well follow up of that policy. پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے کابل کو for the people of افغانستان, چاہے وہ مجاہدین ہوں چاہے یہ طالبان ہوں. تو یہ افغانستان کے لوگوں کی لیے سپورٹ تھی نہ کہ کسی گروپ کے لیے. بٹ انفارچونیٹلی it has not been reciprocated well. اچھا سر, پالیسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ بھارت پروکسی افغانستان میں موجود تھی اور جو افغانستان کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ جنگ ہوئی یا جڑپ ہوئی تو اس میں کہیں نہ کہیں بھارت انوالو تھا. لیکن اب کیونکہ حالات تھوڑے مثبت ہو رہے ہیں, ڈیلیگیشن بھی گیا ہوا ہے اور سیکنڈ نشست جو ہے وہ 25 اکتوبر کو ٹرکی میں ہوگی, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان کی پالیسی کتنی مثبت جا رہی ہے؟ اور کیا بھارت جب یہ دیکھے گا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات مثبت ہو گئے ہیں, بہتر ہو گئے ہیں, تو ان کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی جھڑپ ہو سکتی ہے؟ آلدو ڈونلڈ ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ آپ نے اب جنگ نہیں کرنی ہے. دیکھیں انڈیا کا ایک کریکٹر ہے جی, وہ چینج نہیں ہو سکتا. یہ جو بات کرتے ہیں نا کوئی دوغلا پن ہے اور یہ وہ ایز اے ٹیکٹس یوز کرتے ہیں. یو کین فول آل دا پیپل فار سم ٹائم بٹ ناٹ آل دا پیپل فار آل دا ٹائم. یہ یاد رکھیے. بھارت کے کریکٹر میں دھوکہ, فراڈ, unfair means, proxy as a lead instrument of their policy ہو چکا ہے. تو of course they will never ever like this. کبھی وہ پاکستان افغانستان کے حالات کو سٹیبل نہیں ہونے دیں گے to create a two war front situation, 2.5 war front situation for Pakistan. پاکستان کے انٹرنل, پاکستان کے ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر پہ. تو yes with this political terrorist in power, کیونکہ وہاں کی ابھی جو اسٹریٹجک ملٹری مائنڈ ہے خدیجہ, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وہ تو ایک ملیٹنٹ ونگ بن چکا ہے آر ایس ایس کا اور سنگھ پریوار کا. دیر نو مور اسٹریٹجک تھنکنگ ملٹری کمانڈرز, جس کے کمانڈرز ہندوتوا کی پرچار کر رہے ہو, جس کے کمانڈر ہندوتوا سے ڈوبے ہوئے, اور جو یہ کتابیں لکھ رہے ہیں ان کے سی ڈی ایس نے بک جو لکھی ہے ریسرجنٹ انڈیا اور سم تھنگ, اس کا جو نام ہے, اس کے پیچھے جو بیسک جو ایلیمنٹ وہ لایا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اپنی جو ملٹری تھنکنگ ہے اس کو ہندوتوا کے اوپر بیسڈ کریں گے. اٹ مین دیٹ ریڈیکل تھاٹ, دیٹ ریڈیکلائزڈ تھاٹ آف فائٹنگ ہندوتوا وے آف فائٹنگ. میں ہندوازم کی بات نہیں کر رہا, میں ہندوتوا کی بات کر رہا ہوں. وہ اگر آپ کا ہنومان کا تھیری آپ کی فنڈامنٹل ملٹری تھاٹ ہوگی, اس کا مطلب ہے کہ, اور دس بک از فرام دی بائی دی سٹنگ سی ڈی ایس, اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے اوپینین نہیں ہے, دس از دی پالیسی آف دی اسٹیٹ. تو پالیسی آف اسٹیٹ بھی جب آر ایس ایس کے پاس ہوگی تو وہ تو کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا سر, یہ بالکل آپ نے جو جواب دیا ہے اسی میں ایک بہت بڑا سوال نکلتا ہے کہ ان کی پالیسی ہی ایسی ہے. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ایک بار پھر فتنہ الہندوستان کا ذکر بھی کیا ہے بلوچستان کے شرکا سے جی ایچ کیو میں, اور انہوں نے ایک بار پھر یہ بات واضح کی ہے کہ بلوچستان میں بھارتی پروکسی تشدد کو ہوا دے رہی ہے, تو اس کا خاتمہ بھی ضروری ہے. اس پہ کیا کہیں گے سر؟
جی بالکل. ریڈیکلائز تھنکنگ جو ہے وہ آپ دیکھیں 2024 کی جو تھنک ٹینکس کی رپورٹ ہے امریکنز اور یو این نے بھی کچھ رپورٹس کی ہے اس کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں شدت پسندی میں اضافہ ہوا ہے. 76% اضافہ ہوا ہے 2024 کی میں بات کر رہا ہوں جی. اب وہ جو 76% اضافہ ہوا اس کے بیچ میں سے 86% از ڈائریکٹڈ ٹوورڈ دا مسلم, ہیٹ اگینسٹ مسلم. اچھا اب ہو کیا رہا ہے, میں سمپل ٹرم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا میں ہوا یہ ہے کہ ان کی جو ملٹری ہے وہ پولیٹکس میں جا کے پولیٹیکل ہو گئی ہے. وہ پولیٹکس کرتی ہے, پرسو کرتی ہے پولیٹیکل. ان کی سٹیٹمنٹس دیکھ لینا, جنگ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. نیوکلیئر اسٹیٹ کی ملٹری لیڈرشپ جنگوازم یا ہر وقت جنگ کی بڑھ کے نہیں مارتے رہتے. اچھا سر یہ بھی کریکٹ کیجیے گا کہ جنگ کی بڑھ کے یہ تب مارتے ہیں کہ جب بی جے پی کے الیکشن قریب آ رہے ہوتے ہیں. اس پہ بھی ذرا سر نظر ثانی کیجیے گا. بالکل میں اگر کمپلیٹ کر لوں. اچھا ان کی ملٹری جو ہے وہ پولیٹیکل ہو گئی ہے اور ان کی عوام جو ہے وہ ملٹری بن گئی ہے جی, ہر وقت لڑائی کے موڈ میں. ہندوتوا کا یہ جو گودی میڈیا اس نے ان کو ایسا عجیب سے ٹرین کر دیا ہے کہ وہ اگر ان کو کچھ نہ ملنا تو اپنے آپ کو لڑنا شروع کرتے. ان کی جو ڈیبیٹس ہیں, اتنی سطحی ڈیبیٹ اس میڈیا کے اوپر, جو بات چیت ہے ہر وقت جنگوازم ایز اف کوئی اور بات ہی نہیں ہے. اور انہوں نے اپوزیشن کی آوازوں کو دبا دیا ہے, کامن جو وائسز ہیں ان کو دبا دیا گیا. جو اسٹریٹجک مائنڈ ہے جو ایگزیکٹلی سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ جو ہے وہ کیٹاسٹرافک ہوگی. یہ ان کی بھول ہے کہ پاکستان اب ایسٹرن بارڈر کے اوپر جو ہماری جنگ ہوگی اس کو ہم صرف کشمیر یا پنجاب تک محدود رہے گی. وہ پھر جائے گی وہاں تک جہاں پہ اٹ ول ہرٹ موسٹ اینڈ اٹ ول گیو مور پین ٹو انڈیا. پیپل آف انڈیا شوڈ بی ریڈی فار دس. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ان کو تھریٹ نہیں کر رہا. پاکستان نے تو دیکھیں 80-90 ہزار ابھی ہم نے شہادتیں کی ہیں. پاکستان کی فوج روز قربانیاں دے رہی ہے, عوام قربانیاں دے رہی ہے, بیٹل ہارڈن ملٹری ہے. ہمیں برداشت کرنا آتا ہے تھوڑا سا, ریزیلینٹ ہے جی. ہندوستان کے عوام ایک دن نہیں برداشت کر سکے گی پاکستان کا دیا ہوا پین. اور اب فیوچر کی تو وار ہے ہی پین کے اوپر. اب اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ شدت پسندی اپنے معاشرے کو آپ نے کر دی ہے اپنی ڈومیسٹک پولیٹیکل آبجیکٹیوز کی وجہ سے, اکھنڈ بھارت کے آبجیکٹیوز کی وجہ سے. آپ اگر ڈیٹرنس تک محدود رہتے نا کہ جی ہم نے ڈیٹرنس ریگین کرنی ہے, پھر تو بات سمجھ آتی تھی. لیکن یہ جب آپ ہیجمونک اور ایکسپینشنسٹ ڈیزائن کے ساتھ آپ آگے جائیں گے تو پھر ریزسٹنس آئے گی. اینڈ پاکستان کی ڈیفائنس اور ڈیفینس از دا بگیسٹ ریزسٹنس اگینسٹ یو. بالکل سر. اچھا سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ آپریشن سندور کے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ آپریشن سندور 2 بھی لانچ ہو سکتا ہے بھارت کی جانب سے. اب سچویشن آپ کو کیسی لگتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ تو ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کریں گے بھی, بھارت کو ڈونلڈ ٹرمپ نے منع کر دیا ہے, تو ایک شکست کا لیول آپ کو نظر آ رہا ہے بھارت کا؟ دیکھیے میں بھارت کو اس وقت ایک شکست تو گریسفل لوگوں کو ہوتی ہے نا جی. یہ تو دیر کریکٹر اور دیر اپروچ جو ہے اس کو شکست اور جنگ کرنی تو ان کو آتی نہیں ہے. ان کی جنگ تو جو ہے وہ 24-25 گھنٹے میں ہی پاکستان نے پہلے جو 24-25 منٹ کے جو انیشل رسپانس ہے جی. اسی میں ان کی وار مشینری کو سامنے کر دیا تھا. ایک اسٹریٹجیکلی کنفیوزڈ بھارت ہمارے سامنے کھڑا ہے جو ڈومیسٹک فرنٹ پہ بھی فیل ہو گیا اور ایکسٹرنل فرنٹ پہ بھی فیل ہو گیا. دیکھیے بھارت نے کیا کیا ہے کہ مودی کی اس جو پولیٹیکل ٹیررسٹ ہیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اینیمی ود ان کریٹ کر لیا اپنے خلاف. اپیرنٹلی ان کو نہیں لگ رہا ہے لیکن ان کی تمام مائنارٹیز, تمام جو انکلوڈنگ سکھس, مسلمز, کرسچینز, دلتس, اچھا ان کی اپوزیشن بھی ان کے اگینسٹ ہو چکی ہے. جو جینوئن اسٹریٹجک مائنڈ ہے وہ سمجھتا ہے کہ مودی اگر سرکار میں رہے تو یہ پاکستان انڈیا کا جو تشخص ہے اس کو تباہ آلریڈی کر چکے ہیں. جو سیکولر پاپولر ڈیموکریٹک ایک تشخص بنایا ہوا تھا وچ واز شریڈ. ویسے تو کانگریس کے بھی اسی طرح کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن, بٹ اینی وے انہوں نے ایک سو دیر از این اینیمی ود ان اینڈ دیر از اینیمی ود آؤٹ. سارا ان کا نیبرہڈ انہوں نے اپنا اینیمی کر لیا. اب ان کا سٹوج نکلی ہے ریسنٹلی بنگلہ دیش سے, تو دیکھ لیں بنگلہ دیش نے کیسے بہیو کر رہے ہیں. ایون اسمالر کنٹری سارک کو انہوں نے اسی لیے فیل کیا تھا کہ اگر سارک افیکٹو ہوگی تو پورا ریجن ترقی کر کے آگے بڑھتا چلا جائے گا. دے ڈونٹ وانٹ دی ریجنل اسپائریشنز ٹو بی فلفلڈ. دیٹس وائی یہ سکٹل کرتے ہیں سارک کو. یہ ٹارجن ہارس ہے ان دی ایس سی او کو بھی سکٹل کرتا ہے. ابھی تو امریکہ نے خیر ان کو پکڑ لیا کہ یہ جھوٹے ڈرامے کرتے ہیں. انڈو پیسفک اسٹریٹجی کی وجہ سے فری رن ملا ہوا تھا ان کو افغانستان میں. ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو اینڈ ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو اگینسٹ پاکستان. دیٹ واز اے گارنٹی گیون ٹو دیم. لیکن الحمدللہ بنیاد المرصوص نے ساری انوائرمنٹ چینج کر دی.
تو آئی تھنک بھارت اسٹریٹجیکلی کنفیوز کنٹری ہے, ہر چیز بالکل شکست ہوئی ہے. لیکن سر آج فیلڈ مارشل صاحب نے بلوچستان کا جب ذکر کیا تو فتنہ ہندوستان کا بھی ذکر کیا, اور انہوں نے اس بات کو واضح کہا کہ بلوچستان میں بھارت کی پراکسیز موجود ہیں, نوجوان اس سے محتاط رہیں. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ بلوچستان میں ایک بڑا آپریشن کیا جا رہا ہے تاکہ ان پراکسیز کو جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم کیا جائے؟ دیکھیں بلوچستان کی سچویشن از ناٹ دیٹ ویری انکریجنگ, بٹ اس کے باوجود پاکستان ملٹری ہیز ڈیسائیڈڈ کہ وہ اپنا کائنیٹک کو اینڈ اسٹیٹ تک لے کر جائے گی, اور لاجیکل اینڈ اسٹیٹ. اسٹیٹ بڑی طاقتور ہوتی ہے خدیجہ, جی اسٹیٹ لک آفٹر کر رہی ہوتی ہے. یہ کوئی آپریشن اتنے بڑے اس طرح کے آپریشن نہیں ہو رہے, ابھی تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, اس لیے آپ دیکھتی ہیں فگرز آر ہائی بٹ امپیکٹ جو ہے وہ بڑا افیکٹو ہے, لیکن لمیٹڈ پیمانے پر. دیز آر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. ابھی تک بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی ہے, اور نہ ایسا کوئی پلان کے اندر ہے. آپریشن کی بات ہو رہی ہے تو پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا ریاست کی جانب سے کہ آپریشن کیا جائے گا ٹی ٹی پی کے تحت, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کے پی کے کی حکومت نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی بھی قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہوگا. تو اینڈ آف دا ڈے بات تو مذاکرات پر ہی آئی ہے. خواجہ آصف صاحب جب قطر گئے تو بات چیت ہوئی, ٹیبل ٹاک ہوا. خدیجہ بات اس طرح ہے کہ ہمیں نا جو ٹرینٹی آف وار ہے نا, ٹرینٹی آف وار, جی وار لڑی کیسے جاتی ہے, اس کے 3 ٹرائنگل ہوتے ہیں. ٹرائنگل ہوتے ہیں جس کے 3 پلرز ہیں. ایک ہے گورنمنٹ, دوسرا ہے عوام, اور تیسرا ہے ملٹری. جب یہ تینوں ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو آپ وار نہیں لڑ رہے, یہ یاد رکھیے. اگر آپ نے وار جیتنی ہے تو گورنمنٹ یعنی کہ پالیٹکس, عوام یعنی کہ لوگ اپنی فل سپورٹ کے ساتھ بیہائنڈ دیئر ملٹری, اینڈ ملٹری ول پروڈیوس یو اینڈ گیٹ یو دی ریزلٹ. تو یہ پاکستان کی سپیریئر پالیٹکس نے اس چیزوں کو ایڈریس کر رہا ہے. تو یہ ٹیمپریری ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے ایک خیبر پختونخوا میں ایک سچویشن ہے. ایوری بڈی ول بی آن بورڈ. کوئی ایسا پاکستان کا کوئی ایسا سیاستدان نہیں کسی پارٹی میں جو پاکستان کو لے ڈوبے. اور اگر اس وار آن ٹیرر کو ڈسٹرب کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایگزسٹینشنل تھریٹس ہے ٹو پاکستان, ان کی اپلیکیشن کو آپ مان رہے, تو آپ کس کی سروس کر رہے ہیں؟ فار دیٹ میٹر کوئی بھی ہو, میں کسی پارٹی کا نام نہیں لینا. جو بھی پولیٹیشین پاکستان سینٹرک پالیٹکس نہیں کرے گا, پاکستان کی عوام اس کو رد کر دیں گے, چاہے ٹیمپریری آپ کو اتنا بڑا لگ رہا ہو کہ جی ہم تو بڑے پاپولر ہیں. no one can be popular while acting against the state. یہ یاد رکھیے گا. ہاں سیاست میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. I would love to see پاکستانی ڈیموکریسی اتنی خوبصورت فارم میں کہ وہ پاکستان کو پھیلا پھولتا نشو و نما کرتا ہوا پاکستان بنا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. علی سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سفیر ہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ علی سرور نقوی صاحب آپ کے وقت کا. جی تھینک یو. نقوی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ چند روز قبل ہم نے دیکھا کہ پاک افغان جھڑپ ہوئی اور دوسری نشست ہونے جا رہی ہے 25 اکتوبر کو ترکی میں, جہاں پہ پاکستان کا ڈیلیگیشن ہوگا, افغانستان کا ڈیلیگیشن ہوگا, فورن پالیسی کے حوالے سے بات ہوگی, جنگ بندی کے حوالے سے بات ہوگی, اور رائٹ ناؤ ڈیلیگیشن بھی گیا ہوا ہے کابل ویزا پالیسی کے حوالے سے. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا دیکھتے ہیں آپ کے مثبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں؟ کیونکہ افغانستان ہمارا پڑوسی ہے, پاکستان خود بھی نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی کوئی جنگ ہو ہماری نیبرنگ کنٹری کے ساتھ. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان معاملات کو؟ یہ درست ہے کہ نیبرنگ پڑوس ملک سے کوئی جنگ, اور افغانستان پاکستان میں تنازع جو ہوا ہے وہ ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہے, ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. لیکن دیکھیے اس میں چند باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. وہ یہ کہ دوحہ ایگریمنٹ جو 2020 میں ہوا تھا, اس میں یہ اب جب طالبان حکومت کے امریکہ سے انخلا کی وہ کا معاہدہ ہوا کہ امریکی فورسز وہاں سے نکل جائیں, تو اس وقت جو ایک اس کی شک تھی وہ یہ کہ افغان زمین سرزمین کسی اور ملک کے لیے دہشت گردی کا بیس نہیں بنے گی. تو وہ ایگریمنٹ ایسا تھا جو کہ پاکستان نے بہت ویلکم کیا تھا, کیونکہ وہ افغان سوائل was not to be used for foreign aggression. وہ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے, لیکن 5 سال ہو گئے ہیں, وہ ابھی تک افغان سوائل استعمال ہو رہا ہے فار
टेररिज्म, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के सारे बल्कि सारे मुहिम उनके चल रहे हैं। और बल्कि अब ये है कि उसमें तेजी आ गई है और बहुत बढ़ गए हैं। नतीजतन पाकिस्तान को एक्शन लेना पड़ा। उसकी वजह से अफगानिस्तान में तो काफी परेशानी हुई। उन्होंने कोशिश तो की कि वो भी जवाब दें, लेकिन अफगानिस्तान की वो ताकत है ही नहीं जो पाकिस्तान की है जी। नतीजतन इसमें बाहर की मुदाखलत हुई कि इसमें कोई सीज फायर का प्रोविजन किया जाए जी। और उसमें अमेरिका और बाकी तुर्की, हमारे कतर, तुर्की, कतर जी, बिल्कुल सारे ममालिक शरीक थे। तो ये एक तो मुस्बत बात यह है कि मुख्तलिफ ममालिक इसमें शरीक हैं, मुख्तलिफ पावर्स इसमें शरीक हैं, तो वो एक तरह से गारंटर बन जाते हैं अमन के जी। तो अब हम चाहते हैं कि ये मुआहदा अच्छा हो और जो हमारी गुफ्तगू होगी उसमें अंकारा में उसमें ये बात तय हो जाए कि अफगान हुकूमत अपने सरजमीन को नहीं इस्तेमाल होने देगी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। मगर इसमें मसला ये है कि वो अगर मुआहदा कर भी लेते हैं, जो कि वो करेंगे गालिबन, तो भी वो आया ये रोक सकेंगे नहीं या नहीं। अब अफगान हुकूमत मैं समझता हूँ कि उसकी कमजोरी है कि उसका कंट्रोल सारे मुल्क में है नहीं। वो बहुत से बहुत सी तंजीमें हैं, बहुत से। सर क्या समझते हैं आप कि अफगानिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज भी शामिल हैं? जी बिल्कुल, भारतीय प्रॉक्सीज भी, इसलिए कि अफगानिस्तान की हुकूमत का कंट्रोल ही नहीं है उनके अपने उन इलाकों में जहाँ से ये दहशतगर्दी की मुहिम चलती है और जो तंजीम काम कर रही है। तो वो जाहिर है कि वो कुछ हद तक कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि उनकी कंट्रोल है ही नहीं। दूसरे ये कि ये आइडियोलॉजिकल फैक्टर भी इसमें आ जाता है कि नजरियाती तौर पे जो अफगान हुकूमत है तालिबान की, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से उनको हमदर्दी है नजरियाती सतह पे, और उस वजह से वो उनको रोकना भी नहीं चाहते हैं। तो ये दो फैक्टर्स, लैक ऑफ कंट्रोल और आइडियोलॉजिकल सिंपैथी, बिल्कुल ठीक है, दो फैक्टर्स हैं जो कि लगता है कि इसमें उनको मुश्किल आएगी, और वो अगर मुआहदा कर भी लें तो वो उसको। बिल्कुल ठीक है नकवी साहब, आपका पॉइंट आ गया है। जाहिद साहब का रुख कर लेते हैं। सर क्या समझते हैं आप कि जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप का फौरन बयान आ गया था कि मैंने दोनों ममालिक से कह दिया है कि वो जंग रोक दें, लेकिन जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की झड़प हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया था। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ नो, ही वाज वरीड जब वो दोहा में भी आ रहे थे, if you remember पैलेस्टाइन की इशू में, तो बिफोर टेकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट बैटल्स पहले उन्होंने कहा कि आई हैव हर्ड दैट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर फाइटिंग, मैं वापस आकर इसको देखूंगा। देखिए अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान के अंदर एक स्टेक होल्डर है। व्हाई आई से कि वो स्टेक होल्डर है, उसकी वजह ये है कि वो $7 अरब का यहाँ पे असला छोड़ के गए हुए हैं। वो एक क्योटिक अफगानिस्तान छोड़ के गया हुआ, 20 years एप्लीकेशन वो फेलियर के ऊपर खत्म हुई और वो यहाँ से चला गया। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कन्फेस किया इस चीज को। उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का विड्रॉल था दैट वाज मोस्ट एम्बैरेसिंग विड्रॉल इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका मतलब है कि वो अनफिनिश्ड एजेंडा है, चले जरूर गए हैं यहाँ पे एक। तो उसके बाद फिर दोहा में अकॉर्ड किया अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ। वो जो अकॉर्ड हुआ है या जो मुआहदा हुआ है वो फुलफिल नहीं हो रहा। काबुल जो है वो उसके ऊपर तो अच्छा, फिर काबुल ने मुकम्मल अमल नहीं किया उसके ऊपर, वो दूसरी चीज है। तीसरी चीज ये है कि अमेरिका भी अराउंड $90-95 मिलियन पर मंथ अफगानिस्तान को दे रहे हैं। अब वो पैसा कहाँ पे इस्तेमाल हो उसका कोई ऑडिट है नहीं है, टेररिज्म हो रहा है क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन तो और इसका ये जो सेटअप है इस वक्त जो वहाँ पे अफगानिस्तान में काबुल में जो तालिबान रजीम है वो तो प्रॉक्सी के साथ स्पॉन्सर प्रॉक्सी के साथ मिलकर डिस्टेबलाइज कर रहे हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज को। इसका मतलब है दे आर नॉट
paying attention to the governance of Afghanistan. افغانستان ہے تو یہ قیاس جو ہے, یہ چیزیں جو ہے امریکہ کا یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے ایسے میئرز لے, ڈپلومیٹک, اکنامک, پولیٹیکل میں بھی, جو افغانستان کے اس جو سیٹ اپ ہے, جو عبوری سیٹ اپ ہے وہاں پہ جو بنایا ہوا ہے ایک کانفلکٹ آف چلڈرن آف کانفلکٹ نے, تو اس کو ان کو راہ راست پہ لائے ان کو, کیوں یہاں پہ سے تو ٹرانس نیشنل ٹیررزم بھی ہو رہا ہے, یہاں سے ریجنل یہاں پہ ٹیررزم ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فیلڈ مارشل صاحب کی بہت تعریف کر رہے ہیں, ہمارے تعلقات امریکہ سے اچھے ہیں. پھر برگرام ایئر بیس کی بھی انہوں نے بات کی کہ مجھے ایئر بیس چاہیے افغانستان سے, جو کہ پاسبل نہیں ہے, ٹیکنیکلی بھی پاسبل نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور افغانستان میں جھڑپ ہو گئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے جب بھارت سے جنگ ہوئی تھی تو فوراً بیان دے دیا تھا, لیکن جب افغانستان سے جھڑپ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے اس چیز کا پتہ ہے اور میں اس چیز کو دیکھتا ہوں, لیکن ان کی طرف سے کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا تھا. پھر برگرام ایئر بیس ان کے پاس جانا ان کی خواہش تھی, اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے خدیجہ, ایک چیز یاد رکھیے گا, امریکہ از نیور آؤٹ آف ایکشن, چاہے وہ ملک اس کا دوست ہے, دشمن ہے, وار ہے, نہیں ہے, امریکنز آر انوالوڈ. دیٹس وائی انہوں نے اپنا جو کمانڈ سٹرکچرز ہے ان پر, جو ملٹری سٹرکچر کو اگر آپ دیکھ لیں, وہ جیوگرافیکل باؤنڈریز اور جیوگرافیکل ریجنز کے اوپر ہے. سینٹرل کمانڈ ہے, ایسٹرن ویسٹرن کمانڈ ہے, انڈو پیسفک ابھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, یورو ہے, تو انہوں نے پورے ورلڈ کے ریجنز بانٹے ہوئے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امریکہ ایک طرف سے کسی دنیا کے کسی ایک کونے یا کسی ایک انسان کے اوپر سے آنکھ بند کر لے. افغانستان میں جب 2021 میں بھی طالبان کا اور امریکہ کا ہوا, تو اس سے پہلے 4 سال سے یہ مذاکرات کر رہے تھے. They were talking to طالبان, جن کے خلاف لڑ رہے تھے, جن کے بارے میں ہمارے ساتھ انسینسٹیوٹیز ہو گئی تھی ان کو. تو کہنے کا مقصد کہ امریکہ از آلویز ان دا ایکشن. وہ ہر چیز کو فالو ضروری نہیں ہے کہ وہ آ کے پریس کانفرنس کریں یا ٹی وی کے اوپر ہی آپ کا بیان کریں, ایک ایک چیز کو مانیٹر کر رہے تھے. بیکاز انڈیا پاکستان وار جو ہے اس کا اس ریجن پہ امپیکٹ آئے گا. انڈیا کے ابھی جو جب انہوں نے ونس دے لوز دس وار اگینسٹ پاکستان, یہ جو بنیاداً محسوس ہوا, تو اس کے بعد دیکھیں نا چائنا نے بھی کتنا فائدہ اٹھایا. ان کا اکوپمنٹ, ویپن دیکھ لیں, چائنا نے اپنی جو چیزیں ہیں وہ منوائی ہیں. پاکستان اور بنیاد المرصوص کا فائدہ امریکہ نے دیکھیں کتنا اٹھایا, کس طریقے سے انہوں نے کٹ ٹو سائز کیا انڈیا کو, جو بڑا ایک انٹرنیشنل پاور بن رہا تھا جو امریکہ کے ساتھ قدم ملانے کو. تو کیسے ٹریڈ وار پہ ان کو اتنی بےزتی شاید ہی کسی ملک کی ہوئی ہو جتنی امریکہ نے انڈیا کی. اس نے کس چیز کا فائدہ اٹھایا؟ اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی بھی, اور اس چیز کا فائدہ اٹھایا جب پاکستان نے ایک ثابت کیا کہ وی آر اے بیٹر ملٹری, بیٹر کنٹری, اینڈ وی آر اے پاورفل کنٹری, وی آر اے میننگفل کنٹری. ایسا نہیں ہے کہ اور برملا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ اس کا ذکر بھی کیا. بالکل جی سر. تو ٹرمپ پورا اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس انوائرمنٹ کا, اس لیے تو وہ ٹریڈ وار انہوں نے کی ہوئی کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یا جو ٹریڈ کا ڈفرنس ہے ان کا اور انڈیا کا, وہ اس کو دور کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ آلریڈی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یا تو یہ رشین, اب انڈیا کے اندر سیریس تھاٹس آ رہی ہیں کہ یہ رشین آئل کے اوپر ہم نے ضد تو لگا لی ہے, بٹ اٹ از کاسٹنگ اس لٹل مور. 5% ان کا پیسہ گرا ہے ابھی ایز کمپیئر ٹو ڈالر ان ریسنٹ پاسٹ, اور ان کی اکانومی از انڈر پریشر. وہاں پہ جو اسٹریٹجک اکنامک مائنڈ ہے, اکانومی سے ریلیٹڈ مائنڈ ہے انڈیا, وہ سیریسلی کہہ رہا ہے کہ جی آپ ریویو کریں, آپ رشیا کے تیل کی آگ میں اپنے آپ کو کیوں جلا رہے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کو کریں, اور اس سے کئی گنا زیادہ ہم پیسے کما سکتے ہیں اس پازیٹیو ٹریڈ سے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائر زاہد محمود صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین پروگرام میں مزید بھی بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور اب بات کر لیتے ہیں غزہ امن معاہدے کے حوالے سے. نیو یارک ٹائم کا کہنا ہے کہ نتن یاہو غزہ میں امن معاہدہ توڑ سکتا ہے. سیز فائر کی تو آلریڈی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر غزہ کے معصوم بچے خواتین پہ ایئر اسٹرائک کی گئی, اور اس واقعے کو زیادہ وقت نہیں ہوا, 2 سے 3 روز پہلے ہی اس ایئر اسٹرائک کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب. سب سے پہلے تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ویلکم میم. ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ سیز فائر کی تو وائلیشن پہلے کر چکا ہے اسرائیل, اور اب یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ نیو یارک ٹائم کا کہنا یہ ہے کہ نتن یاہو غزہ میں ایک بار پھر اسٹرائک کر سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیز فائر ہو چکا ہے, تمام ممالک کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آئے تھے, اس کے بعد بھی سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے اسرائیل؟ میں سمجھتا ہوں کہ نتن یاہو کی جو پالیسی ہے وہ ایک تو بیلنس نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ
ان کی انٹینشنز ٹھیک نہیں ہیں اس معاہدے سے متعلق. جی اور اگر آپ دیکھیں کہ جب سے یہ 7 اکتوبر کا ہوا ہے ایپیسوڈ ہوا ہے, اس کے بعد سے لے کر ابھی تک 68,229 لوگوں کو شہید کیا گیا غزہ میں, اور تقریباً 1,70,370 لوگوں کو زخمی کیا گیا. جی جبکہ ہم جب اسرائیل کی بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں تو جو 7 اکتوبر کو حماس نے ان پہ اٹیک کیا تو اس میں 1139 لوگوں کی ڈیتھس ہوئیں اور تقریباً 200 کیپٹیو تھے. نتن یاہو کی پہلے دن سے ڈیمانڈ تھی کہ ان کو جن لوگوں کو ہاسٹیجز کیا گیا ہے ان کو چھوڑیں گے تو ایک تو ایڈ بھی کا فلو ہوگا, اور یہی ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی تھا. اور ویسٹرن ورلڈ کی جو پہلے دن سے ڈیمانڈ تھی حماس سے وہ یہ تھی کہ جو کیپٹیوز ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے, اس کے بعد ایڈ بھی آئے گی. جی آپ کے سوال سے متعلق میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ نہ صرف یہ کہ اس سیز فائر کی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے نتن یاہو گورنمنٹ کی طرف سے, بلکہ ابھی تک جو ایڈ ہے وہ لوگوں کو پراپرلی نہیں مل رہی. اور آج ابھی ایٹ دا مومنٹ میں پڑھ رہا تھا کہ اسرائیلی پارلیمنٹ میں بل پیش کیا گیا ہے کہ وہ ویسٹ بینک کو اپنے ساتھ انیکس کرنا چاہ رہے ہیں. جی تو ان کی انٹینشن پہلے دن سے آنیسٹ نہیں ہے. جہاں تک بات آئی ڈونلڈ ٹرمپ کی اس جو انہوں نے یہ ایگریمنٹ کروایا ہے, اس میں آج جو وائس پریزیڈنٹ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے جے ڈی وینس, وہ اسرائیل میں انہوں نے ملاقات کی نتن یاہو سے اسی سلسلے میں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں یو ایس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. اس لیے ایٹ سٹیک ہے کہ آپ دیکھیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کا بہت بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں. آج تک وہ اس چیز پہ ایڈمنٹ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا معاہدہ ہوا ہے, لیکن اس معاہدے کو کرنا ایک کیا تو گیا ہے لیکن اس پر ابھی تک وائلیشن ہی دیکھنے میں مل رہی ہے. اور ابھی تک ایز پر ٹوڈے 96 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے غزہ میں. تو نتن یاہو کی جو میں سمجھوں گا ڈس آنیسٹی ہے وہ تو واضح ہے, اور وہ اس وار کو پرولونگ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ یروشلم پوسٹ کو دیکھیں تو کل کی یروشلم پوسٹ کی رپورٹ تھی, اس کے مطابق تو پھر بات صرف یہ تھی کہ ہاسٹیجز ایک دفعہ اسرائیل پہنچ جائیں تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل ایک بار پھر بربریت کرے گا غزہ کے لوگوں پہ. صرف اس وجہ سے معاہدہ ہوا تھا اور کوئی اسے سمجھ نہ سکا, کوئی عرب ممالک جو ہے اس پہ بات نہ کر سکا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال بالکل ایکوریٹ ہے, اور بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ جس دن سے کیپٹیوز ابھی تو ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں جو زندہ کیپٹیوز تھے جب چھوڑ دیا گیا حماس نے ان کو چھوڑ دیا ہے, اور جو ڈیڈ باڈیز 2-3 ڈیڈ باڈیز کو حماس جن کو ڈھونڈ رہی تھی ان کو بہانہ بنا کے نتن یاہو گورنمنٹ نے ان کے 95 سے 96 لوگوں کو شہید کر دیا ہے. اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ یو ایس اور یو ایس گورنمنٹ کے لیے, یو ایس ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ انہوں نے اس کا کریڈٹ لینے کے لیے ساری دنیا میں ایک بہت بڑا ہوا کریٹ کیا کہ ہم نے غزہ میں اور مڈل ایسٹ میں بہت بڑا کارنامہ کیا ہے کہ ہم سیز فائر کروا دیا, ایگریمنٹ کرا دیا. لیکن کیا ایگریمنٹ اس چیز کا خالی نام ہے کہ ایک پارٹی اس کے اوپر عمل کرے اور دوسری پارٹی وائلیٹ کرے؟ کیا اسرائیل ایگریسر نہیں تھا یا ایگریسر نہیں ہے؟ اور بڑی افسوسناک بات. اچھا سر, آپ سے کیونکہ یہ سیز فائر کی وائلیشن تو کی گئی, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کیا کسی ممالک نے, عرب ممالک بالخصوص پاکستان نے, اس پہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ وائلیشن کی جا رہی ہے جنگ بندی کی؟ تین ملکوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے آج ایز پر ٹوڈے. آج پاکستان کے فورن آفس نے بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, اور انہوں نے فورن آفس کی یہ سٹیٹمنٹ بڑی کلیئر تھی کہ جو سیز فائر کی وائلیشنز ہو رہی ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اسی طریقے سے قطر کے جو شاہ ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر کنڈیم کیا ہے, امیر قطر, انہوں نے بھی اس کے اوپر کنڈیم کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کو سٹینڈ لینا چاہیے. ایجپٹ کے ایک چینل نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ یہ سیز فائر وائلیشن جو ہیں یہ بڑے نقصان کا خیمہ بنے گی, ان تین کے علاوہ نہیں. اور میں ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں جو کہ بدقسمتی ہوگی کہ سننے میں آ رہا ہے کہ 12 نومبر کو محمد بن سلمان سعودی جو ہیں کراؤن پرنس ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے جا رہے ہیں, اور اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے جو کہ اسرائیلی سورسز اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ شاید جو ابراہم ایکارڈ ہے اس میں سعودی عرب کی بھی کسی نہ کسی طریقے سے شمولیت کی بات ہو رہی ہے. تو میں سمجھوں گا کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ میں 2.2 ملین لوگ, معصوم لوگوں کا خون بہہ رہا ہے, بالکل ان کی شہادتیں ہمارے سامنے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور جو انڈیپینڈنٹ ریسورسز ہیں ان کے مطابق 42% جو اس غزہ کے 2 سال کے عرصے میں جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں ان میں بچے اور عورتیں ہیں.
جو کہ نہ تو کمبیٹنٹس تھے، نہ تو وہ وار میں کسی قسم کا ان کا کنٹریبیوشن تھا، نہ وہ حصے دار تھے، نہ وہ حماس کا حصہ تھے. 42% بچے اور عورتوں کو شہید کیا گیا ہے. اور اس کے بعد آپ کا سوال بالکل ویلڈ اور بڑا میں سمجھتا ہوں جینوئن ہے کہ جو مسلم امہ ہے، وہ عرب ورلڈ ہے یا مسلم کنٹریز ہیں، ان کا اس کے اوپر کیا سٹینس ہے. کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ایجپٹ کے اندر جب یہ کریڈٹ لینے کے لیے تو بہت سے سربراہان مملکت ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں موجود تھے، لیکن کیا معاہدہ کرنا امپورٹنٹ تھا یا معاہدے کے اوپر عمل کرانا امپورٹنٹ؟ معاہدے کے بارے میں آپ نے بات کی، ابراہم اکارڈز کے بارے میں آپ نے بات کی، تو پھر آپ سے یہ بھی جان لیتے ہیں کہ جو نکات تھے وہ 21 سے پھر 20 ہو گئے. کیا اس میں کہیں مینشن کیا گیا تھا کہ غزن امن معاہدہ تب ہوگا جب کچھ عرب ممالک جو ہیں وہ ابراہم اکارڈز پہ کام کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، ایسی کوئی کسی 20 پوائنٹ میں سے کسی جگہ پہ بھی یہ مینشن نہیں ہے. میں نے وہ 20 پوائنٹس میری نظر سے گزرے ہیں، میں نے ان کو کئی دفعہ ان کو میں نے دیکھا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ان کا اگر بیہائنڈ سین اگر کوئی اس قسم کی بات ہے تو وہ اس کے بارے میں کچھ کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو 20 پوائنٹس ہیں ان میں یہ کسی جگہ مینشن نہیں ہے کہ جو عرب ملک یا جو مسلمان ملک، اسلامک ملک اس کا حصہ بنے گا وہ ابراہم اکارڈ کو بھی ایکسپٹ کرے گا. ایسا کوئی لیکن سر یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تو خواہش یہی ہے کہ ایز فار ایز جتنی بھی کنٹریز ہیں، چاہے وہ عرب ممالک ہوں، وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، قبول کر لیں. جی، یہ بدقسمتی سے یہ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 7 اکتوبر سے پہلے کی بات کریں، جب یہ حماس نے ان کے اوپر حملہ کیا، اس سے پہلے تو یہ بات بہت کلیئر تھی کہ ابراہم اکارڈ کو ایکسٹینڈ کر کے اس میں عرب ملک بھی شامل ہونے کے لیے تیار تھے اور کچھ ادر اسلامک کنٹریز بھی اس میں پارٹیسپیٹ اس میں حصہ بننے کے لیے تیار تھیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 7 اکتوبر کا جو ایپیسوڈ ہوا، اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے یہ ابھی چیز اس طریقے سے نہیں اس کو پروپوگیٹ کر رہے. لیکن اگر آپ ایک چیز دیکھیں کہ ابراہم اکارڈ میں جو سب سے زیادہ جو انسٹرومنٹل تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو داماد ہیں جارج کشنر، وہ اس دفعہ ایک مرتبہ پھر بڑے متحرک نظر آئیں گے آپ کو. اور ہر جگہ میرے خیال سے شاید وہ اس وقت اسرائیل میں موجود ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد شاید. جی بالکل موجود ہیں، بالکل صحیح کہا آپ نے، وہ موجود ہیں. اور جے ڈی وینس جو ہیں وائس پریزیڈنٹ ہیں جو یو ایس کے، وہ بھی موجود ہیں اور انہوں نے نیتن یاہو سے بھی ملاقات کی. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسرائیل نہ صرف اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. میں کائنڈلی میرے 3-4 پوائنٹس کو ذرا ان کو آپ ان پہ دیکھیے گا. نمبر 1، آج اسرائیل کی پارلیمنٹ میں یہ بل پیش کیا گیا ہے کہ ویسٹ بینک کو انیکس کر لیا جائے، شامل کر لیا جائے اسرائیل کے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے آج اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو غزہ میں اس ایگریمنٹ کے بعد جو بلاکیڈ کیا ہوا ہے فوڈ اور باقی پانی کی اور باقی جو ضروریات جیسے میڈیسن ہے، اس کو نہ روکا جائے، جس کے اوپر اسرائیل نے ان کو کوئی ابھی تک کوئی رسپانس نہیں دیا. تیسری چیز، 95 میڈیکل کے جو ڈاکٹرز تھے ان کو اسرائیل نے ابھی تک اپنی کیپٹیوٹی میں رکھا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ وہ جن زخمیوں کا علاج کر رہے تھے، اس وجہ سے ان کو 95 کو ابھی تک انہوں نے پریزن میں رکھا ہوا ہے. ان کو چھوڑنے کی بات کسی چینل میں یا کسی جگہ پہ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی. اور معاہدے کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ نیو یارک ٹائمز بھی اور کچھ اور امریکہ کے جو بڑے اخبار ہیں وہ اس کے اوپر شک اور شبہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایگریمنٹ ہے یہ اس کے اوپر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ انٹینشنز جو ہیں نیتن یاہو کی انٹینشنز ٹھیک نہیں ہیں، نہ تھی، نہ ہیں، نہ لگتی ہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یروشلم پوسٹ کو آپ کل کے دیکھ لیں کہ آپ کو اس میں ملے گا کہ نیتن یاہو اس جنگ کو پرولونگ اس وقت تک کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اس کے ساتھ بہت سی چیزیں چل رہی ہیں. ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں، وہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کو خطاب کرتے ہیں اس ایگریمنٹ کے ساتھ ہی، اور وہ ریکویسٹ کرتے ہیں اسرائیل کی پارلیمنٹ سے کہ نیتن یاہو کو پارڈن کر دیں. اور کیا نیتن یاہو کے جو پارڈن کرنے کی جو جرائم کیا ہیں جس کو جو کورٹس میں ان کے کیسز چل رہے ہیں، ایک تو انہوں نے انڈیو فیورز دی ہیں اپنے سپورٹرز کو جو کہ بڑے بزنس مین ہیں، پھر انہوں نے کچھ گفٹس لیے ہیں جن کو انہوں نے مینشن نہیں کیا، پھر اس کے علاوہ انہوں نے اور ان کی وائف نے کچھ ایسے پرائیویٹ ٹورز کیے ہیں جس کے اوپر ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. کچھ اور بھی کیسز ہیں ان کے اوپر جس کے اوپر ان دونوں کو 3 کے 4 دفعہ پولیس نے انٹروگیٹ بھی کیا ہے. لیکن اس سارے ایپیسوڈ کے ساتھ جو نیتن یاہو کی میلیفائڈ انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ اس وار کو پرولونگ کیا جائے. اپنے کیسز کو ہر دفعہ وہ امیونٹی لے لیتے ہیں کورٹ سے
کہ وار چل رہی ہے اور اس کا جو نقصان ہے وہ مسلمانوں کو اور خاص طور پہ جو فلسطینین غزہ کے لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں، ان کو ڈیلی کی بنیاد پہ ان کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اور اس جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے عرب ورلڈ کی کیا کنٹریبیوشن ہے، جو انہوں نے کیا کیا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو افسوسناک ہے. اور ابھی تک اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو چند ملکوں کے علاوہ کسی ملک نے ان کے لیے کچھ خاص کام نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے غزہ اسرائیل امن معاہدے کے حوالے سے، اور نتن یاہو جنگ بندی توڑ سکتا ہے ایسے انڈیا بھی دیا جا رہا ہے. اور ونس اگر سیز فائر ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو عرب ممالک کا کیا سٹیٹمنٹ ہوگا دیکھنا ہی ہے، بالخصوص پاکستان کا. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.